24वें पारे का नाम फमन अज़लम है। ये सिपारा 19 रुकुआत और 2 आयात पर मुश्तमिल है। पहले 5 रुकुआत सूरत ज़ुमर में, फिर 9 रुकुआत सूरत मुमिन में और फिर 5 रुकुआत और 2 आयात सूरत हामीम अस-सजदा में आते हैं। 24वें पारे के पहले रुकू में अल्लाह ने झूठे और सच्चे लोगों का जिक्र किया। फरमाया फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअ। उससे बड़ा जालिम कौन है? यानी वो शख्स सबसे बड़ा जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधता है और सच्ची बात जब उसके पास आए तो वो उस सच्ची बात की तकज़ीब करता है, उसको जुटला देता है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वो जो आया सच्चाई के साथ, रसूलुल्लाह आए सच्चाई के साथ और जिनकी तस्दीक की अबू बकर सिद्दीक ने, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये वही लोग हैं जो सच्चाई के साथ आए, जिन्होंने सच्चाई की तस्दीक की, ये मुत्तकी और परहेजगार हैं। ये जो चाहेंगे अल्लाह के यहाँ पाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके आमाल का बेहतरीन बदला देगा। अल्लाह फरमाता है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं है? अल्लाह सारी मखलूक के लिए तने तन्हा काफ़ी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्न काशिफातु दुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्न मुमसिकातु रहमती। अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुम्हारे माबूदान बातिल इसे दूर नहीं कर सकते। वो अगर रहम मेहरबानी करे तो कोई उसकी मेहरबानी को रोक नहीं सकता। अल्लाह तवक्कल करने वालों के लिए काफ़ी है। दूसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नींद की हालत को गौर व फिक्र करने वालों के लिए एक ज़बरदस्त तौहीद और अलूहियत रबूबियत की दलील करार दिया। अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा, कि इंसान की मौत और हयात अल्लाह ही के कब्ज़ा कुदरत में है। नींद की हालत में अल्लाह ही रूह निकालता है, फिर जिसकी मौत का वक्त आ चुका हो उसकी रूह वापस नहीं आती। फ़र्क यह है कि मौत में हमेशा हमेशा के लिए रूह कब्ज़ हो जाती है, जबकि नींद की हालत में जो रूह है वो वापस हो जाती है। गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें दलील है। इंसान हमेशा कमज़ोर, खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, वो अपनी नींद की हालत को ही देख ले तो उससे गुरूर, तकब्बर और अकड़ ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर अल्लाह ने फरमाया कि इन कुफ़ार और मुशरिकीन के सामने जब अकेले अल्लाह का जिक्र होता है, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त, तो इनके माथे पर बल पड़ जाते हैं। और जब इनके सामने बुतों और झूठे खुदाओं का नाम लिया जाता है तो इनका दिल खुश हो जाता है, चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये बेवकूफ़ हैं, ये समझते नहीं। तीसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ मेरे रसूल, आप इनको खुशखबरी दे दें, अगर तुमने अपनी ज़िंदगियाँ शिर्क और कुफ़र और बेकार कामों में, गुनाहों में बर्बाद कर लीं, फिर भी अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, वो सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। याद रखो, अज़ाब इलाही आने से पहले ईमान ले आओ, कुरान की पैरवी करो, मेरे रसूल की पैरवी करो, वरना पछताओगे। ईमान ले आओ। ईमान लाने से, इस्लाम कबूल करने से पिछले गुनाह महव हो जाते हैं, मिट जाते हैं। फिर चौथे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
قیامت کے قیام کے وقت کے احوال بیان کیے۔ اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیوں کا مالک ہے۔ اے حبیب آپ اعلان کر دیں کہ اے بیوقوف و جاہلو، بھلا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو۔ قرآن نے یہ واضح کر دیا، جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے وہ جاہل ہے، اگرچہ دنیا والے اسے بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھیں۔ اللہ کے علاوہ جو کسی کی عبادت کرتا ہے، جو کسی کو معبود مانتا ہے، قرآن نے اسے جاہل قرار دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کیسے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروں، حالانکہ میری طرف اور مجھ سے پہلے سارے نبیوں کی طرف یہ وحی کی گئی، جو شرک کرے گا اس کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ ان مشرکوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جس طرح کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، آخرت میں تمام اختیارات صرف اللہ کے قبضے میں ہوں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ زمین ساری کی ساری اللہ کے دائیں ہاتھ میں، یہ زمین و آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت زمین کو اپنے نور سے چمکائے گا، اعمال ناموں کا دفتر کھول دیا جائے گا، نبیوں اور شہیدوں کی طلبی ہوگی، اور پھر حق پر فیصلہ ہوگا۔ سورۃ الزمر کے آخری رکوع میں اور 24ویں پارے کے 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے جنتی اور جہنمی لوگوں کا ذکر کیا۔ جب جہنمی لوگ جہنم کے دروازے پر پہنچے گئے تو جہنم کا دروغہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے؟ انہوں نے تمہیں ڈرایا نہیں؟ کیا انہوں نے تمہیں قیامت کا بتایا نہیں؟ یہ کہیں گے ہاں انہوں نے سب کچھ بتایا لیکن ہم نے انکار کیا۔ تو وہ دروغہ کہے گا کہ ہاں انکار کرنے والے متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، متقیوں کی جماعتیں انہیں جنت کی طرف، متقیوں کی جماعتوں کو جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ ان کے استقبال میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، انہیں سلامی پیش کی جائے گی، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور سلامتی ہو تم پر اور خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنتی اپنے اعمال پر اترانے کی بجائے اللہ کی تعریف کریں گے، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ عرش کے چاروں طرف اللہ کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہوں گے۔ عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ ہو چکا ہوگا اور اعلان کر دیا جائے گا وقیل الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام خوبیاں، تمام صفات کا مالک اللہ ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر سورۃ المؤمن ہے۔ سورۃ المؤمن یہ 9 رکوعات 40 آیات 85 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ المؤمن کا نمبر یہ 40واں ہے، 40 ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے صفات الہی کا ذکر کیا۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، زبردست قوت اور علم کے مالک اللہ کا یہ کلام جو قرآن ہے، یہ ہے وہی گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے قیامت کے مناظر کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی دنیا کے تمام حکمرانوں، تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟
وہاں کوئی بول نہیں سکے گا، وہاں کوئی حرکت نہیں کر سکے گا، وہاں زبانیں گونگ ہو جائیں گی، پھر خود ہی اللہ رب العزت اپنے سوال کا جواب دیں گے۔ للہ الواحد القہار، وہی اللہ ہی بادشاہ ہے جو اکیلا ہے، زبردست ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ہی ہوں تمہارے ہر علم پر محیط ہوں، میرے سامنے تمہاری کوئی حرکت پوشیدہ نہیں ہے۔ اسے آنکھوں کی خیانت اور بددیانتی کا بھی علم ہے، اور تمہارے سینوں کے پوشیدہ رازوں سے بھی وہ خوب جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اگلے رکوع میں فرعون، حامان، قارون اور یہ کفر کے نمائندے اور یہ اللہ کے نبیوں کے سامنے اپنی دنیاوی طاقت کا جو ہے وہ زور دکھانے والے، ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان کو ذلیل اور رسوا کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے انہیں عبرت کا سامان بنایا۔ 9ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک مرد مومن کا ذکر کیا جس نے دربار فرعون میں ایک زبردست تقریر کی۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، کہ آل فرعون میں سے ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اس نے لسانی، قومی، سیاسی تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی حق اللہ رب العزت کی حمایت کا واضح اعلان کیا اور کہا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اسی رکوع میں فرعون کی ایک بھونڈی بات، فضول اور جاہلوں والی بات کا ذکر کیا جو فرعون نے کہا، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا۔ یہ فرعون کی گستاخی تھی اور اللہ رب العزت کے متعلق جو اس کی کمزور سوچ تھی اس کو ظاہر کیا۔ فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک اونچا محل بنا، اونچا مینار بنا کہ میں اس پہ چڑھوں اور موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں۔ میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ فرعون کے لیے شیطان نے اس کے برے اعمال خوبصورت بنا دیے اور فرعون جو بھی تدبیر کرتا وہ تباہی اور بربادی کی ہی تدبیر کرتا۔ 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اسی مرد مومن کی مزید بات کو ذکر کیا۔ مرد مومن نے کہا اے لوگو میں تمہیں سیدھی راہ بتا رہا ہوں، میری بات مان لو۔ اے میری قوم تم مجھے کفر کی دعوت دیتے ہو، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے نور، روشنی، ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، اس لیے تم میری باتوں پہ عمل کر لو، تمہیں اللہ اپنی نعمتوں میں داخل کرے گا، اور اگر نہیں مانو گے تو عنقریب تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں گی۔ اور پھر اس مرد مومن مرد حر نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ 11ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے مدد الہی کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد کا جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ ظالموں کے لیے لعنت اور بدترین عذاب کی خبر ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہر مشکل میں اللہ ہی کو پکارو اور اللہ تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم،
مجھ سے دعا مانگو، مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو لوگ اللہ کی عبادت سے، اللہ سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ 13ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر زبردست کائناتی اور تخلیقی شواہد پیش کیے۔ اگر انسان باہر کی دنیا پر نہ بھی غور و فکر کرے، اپنی تخلیقی میں غور و فکر کرے تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ انسان اپنی تخلیق میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ان میں سے ہر مرحلہ انتہائی عجیب اور حیران کن ہے۔ بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی، پھر نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کی بوٹی، پھر اس پر ہڈیوں کا چڑھانا، پھر ایک ڈھانچہ بن جانا، پھر مکمل جان، پھر عقل، پھر سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، پھر پورے جسم میں ہزاروں میل لمبی پھیلی ہوئی رگوں کا ایک جال ہے، خون کی گردش ہے، دل کی حرکت ہے، اور پھر اسی اللہ نے ہمارے جسم میں 360 جوڑ پیدا کیے۔ پھر پیدائش کے بعد از حد بچہ کمزور ہوتا ہے، عاجز ہے، نہ طاقت، نہ گفتار، نہ تمییز، نہ عرفان۔ پھر اللہ اسے عقل و فہم اور فراست عطا کرتا ہے، قوت ادراک عطا کرتا ہے۔ پھر بچپن کے بعد جوانی ہے، اور پھر طاقت ہے، پھر جوانی کے بعد اس کا بڑھاپا ہے۔ انسان پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے جس طرح کے بچپن میں تھا۔ نظر میں غیر پختگی، عقل کمزور، اعضاء میں ضعف، پھر وہ چلنے اٹھنے بیٹھنے سے عاجز، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ اور موت بھی اس کے تخلیق ہی کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے کہ زندگی کے ساتھ اللہ نے موت کو لازم قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو ان سارے مراحل میں تمہاری نگہبانی کرتا ہے؟ یقیناً اس قدرت کا مالک، خالق وہ ایک اللہ ہے جو ہمارا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے منکروں کا انجام ذکر کیا، اور پھر سورۃ المؤمن کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک اہم بات کو بتایا کہ حالت نزع کا ایمان قبول نہیں۔ دنیا میں چل پھر کر دیکھو، پہلے کافر تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، مگر جب انہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی تو ان کا انجام بہت برا ہوا۔ جب عذاب سامنے آ گیا تو انہوں نے ایمان کی سوجی، لیکن اس وقت کا ایمان کہاں فائدہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ ضابطہ ہے، اس وقت کافر لوگ خسارے ہی میں رہتے ہیں۔ سورت حامیم سجدہ، یہ 6 رکوعات 54 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 41 41واں ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن اور صاحب قرآن کا پیغام ذکر کیا۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، قرآن کریم یہ رحمان رحیم جو بڑا مہربان رحم والا ہے اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کے ماننے والے وہ کامیاب ہیں اور نہ ماننے والے وہ ناکام ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کو بتا دیں میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن مجھ پر وحی الہی نازل ہوتی ہے کہ معبود صرف ایک ہے، معبود حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے۔ تفسیر روح المعانی تفسیر المظہری میں ہے، حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اظہار تواضع کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ کہنے کا حکم دیا کہ کہو میں بھی
تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ دوسرے رکوع میں اگلے رکوع جو کہ حامیم السجدہ کا دوسرا رکوع اور 24ویں پارے کا 18واں رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے تخلیق ارض و سما اور اقوام سابقہ سے درس عبرت لینے کا حکم دیا ہے، اور جو 17واں رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے کان، آنکھیں اور کھال کی گواہی کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے دشمنوں کے خلاف خود ان کے کان، آنکھیں اور کھال، چمڑا یہ گواہی دیں گے۔ کافر اپنے جسموں سے کہیں گے کہ خود ہمارے خلاف کیوں گواہ بن گئے ہو؟ وہ جواباً کہیں گے کہ ہمیں اسی نے بولنے کی طاقت بخشی ہے جس نے ہر شے کو بولنا سکھایا ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے متعلق کافرانہ رویے کا ذکر کیا کہ کافر کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر کہتے ہیں قرآن نہ سنو، جب یہ قرآن پڑھنے لگے تو تم شور مچا کر غالب آنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کو اس طریقے سے مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کو مغلوب کرنے والے خود مغلوب ہوئے، اور اس وقت بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی قرآن پوری دنیا پر پوری آب و تاب کے ساتھ غالب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن بندوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، تمام مخالفتوں کے باوجود اس پر وہ قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے، انہیں کہا جائے گا کہ تم خوف نہ کھاؤ، اور انہیں جنت کی خوشخبری ہے، یہ رب غفور الرحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، نزلا من غفور الرحیم۔ پھر دعوت اللہ اور اچھے انسان کی صفات کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ آپ زیادتی کا جواب عفو درگزر سے دیں، اس حسن سلوک سے آپ کا دشمن بھی پکا دوست بن جائے گا۔ یہ بات یہ عمل صابر اور صاحب نصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر آیات الہی کو الٹا معنی پہنانے والے، ان میں الحاد، اللہ کی کتاب میں الحاد کرنے والے، ان کو منع کیا گیا کہ آیات الہی کو الٹا معنی پہنانے والے ہم سے چھپے ہوئے نہیں۔ یہ کافر جس کتاب کا انکار کر رہے ہیں، یہ قرآن ایک زبردست کتاب ہے، باطل اس کے سامنے ٹھہرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو نیکی کرے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تیرا رب بندوں پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔